पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल लड़ाइयाँ अब और मंजर आम के ऊपर आ गई और आस्तीन का सांप, ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने शहबाज गिल को कहा है। भारत के अंदर जनाब एक नई पसूड़ी पड़ गई है। वजह है पाकिस्तान की एयरफोर्स। पूरा भारत जो है वो चकरा रहा है कि अब हमने करना क्या है, अगर पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया तो असी गए। एक मंदिर के पीछे जनाब जंग शुरू हो गई है। एक साबिक चीफ जस्टिस को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं उस पर तफसील से बैठ के बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल लड़ाइयाँ अब और मंजर आम के ऊपर आ गई हैं और आस्तीन का सांप, ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने शहबाज गिल को कहा है। ये मामला क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। ये लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की, और इसके साथ साथ भारत के अंदर जनाब एक नई पसूड़ी पड़ गई है। पसूड़ी समझते हैं आप? पसूड़ी होती है मुसीबत पड़ जाना कि अब क्या करेंगे, और वजह है पाकिस्तान की एयरफोर्स। ये बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इनके नाक में दम करके रखा हुआ है, और ये जो नई खबर आई है, नई रिपोर्ट आई है, उसकी वजह से पूरा भारत जो है वो चकरा रहा है कि अब हमने करना क्या है, अगर पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया तो असी गए। तो इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक मंदिर के पीछे जनाब जंग शुरू हो गई है। ये जंग किधर हुई है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ जनाब एक साबिक चीफ जस्टिस को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में नहीं हुआ ये, ना भारत में हुआ है, एक और मुसलमान मुल्क है वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो खबरों का एक ख़जाना है हमारे पास। आपने एंड तक इस वीडियो को देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर। और आप जानते हैं कि रावलपिंडी में डीएचए के अंदर जो है ये वाक़या पेश आया था, जहाँ पे एक होंडा सिटी जो गाड़ी थी जिसमें एक साबिक रिटायर्ड कर्नल थे, वो अपनी गाड़ी में सवार थे और उनकी जो बेटी हैं वो उसके अंदर सवार थी, और उसके बाद वो गाड़ी जो है वो पानी के अंदर जो है वो डूबना शुरू हो गई थी। और उसके बाद जो वीडियो भी इसकी सारी रिकॉर्ड हुई थी, तो पिछले 1-2 दिन से जो है वो उस गाड़ी को तलाश किया जा रहा था, या कर्नल साहब या उनकी जो बेटी हैं उनके हवाले से कोई अपडेट, वो लापता थे, उनके बारे में कुछ नहीं पता लग रहा था। अफसोसनाक खबर यह है कि रिटायर्ड कर्नल काजी इसाक साहब की लाश जो है वो अब रिकवर हो गई है, और दरियाए समा के किनारे और डीएचए और बहरिया टाउन के दरमियान से जो है उनकी ये बॉडी जो है वो मिली है। ताहम गाड़ी और उनकी जो बेटी हैं वो अभी भी जो है वो लापता हैं। गाड़ी के चंद और पार्ट्स भी जो है वो मिले हैं। इससे पहले एक बम्पर मिला था, और भी आज 1-2 पार्ट्स जो हैं वो मिले हैं। लेकिन ये एक अफसोसनाक खबर है जो मैं आपके साथ सबसे पहले जो है वो शेयर करना चाह रहा था। इट्स अ शॉकिंग न्यूज़ कि ये एक इतना बड़ा इंसिडेंट जो है वहाँ पे हुआ है। अब कुछ सियासत की तरफ जो है वो रुख करते हैं, और सियासत में जनाब आज इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था। तो इस सिलसिले में जो है वो एक पूरी लिस्ट भी जो है वो जारी हुई थी। इस मतलब 2 जर्नलिस्ट के नाम जो है वो बीच में डाले गए, मज़हर बरलास और शिफा यूसुफजई, इनके नाम भी जो हैं उस लिस्ट के अंदर डाले गए। लेकिन आखिरी इतला तक उनकी जो है वो मुलाकात नहीं हो सकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी एक नया काम स्टार्ट किया है कि पिछले 1-2 हफ्ते से जो है वो पहले अलीना शिगरी का नाम जो है वो डाला गया, फिर अतर काज़मी साहब का नाम डाला गया, अब और 2 जर्नलिस्ट का नाम डाला गया, लेकिन उनकी मुलाकातें जो हैं वो फिर भी नहीं हो पा रही। हामिद मीर साहब ने आज से चंद दिन पहले जो है वो ये बात कही थी कि जनाब मुझे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि जी आपकी हम मुलाकात अरेंज करवा देते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हामिद मीर साहब का नाम डालें तो शायद हो सकता है उनकी मुलाकात जो है वो हो सके। अच्छा जी, इसके अलावा अलीमा खान साहिबा ने जो है वो गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कहा है कि अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम का नाम नहीं भूलना, उसने डेथ सेल में रखा हुआ है, बहुत जुल्म कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं जेल से निकल कर उसको माफ़ नहीं करूँगा, ये सज़ा भुगतेगा। इस मुल्क में कोई कानून ही नहीं है। बच्चे आएंगे तो उसके पास नाइकॉप है, ये जो उनके दोनों बेटों के हवाले से बात हो रही है, उनके हवाले से अदालत में दरख्वास्त डालेंगे। बच्चों ने कहा है कि गिरफ्तारी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुकूमत में बैठे लोगों की शक्लें हैं कि वो गिरफ्तार करके बैन अल-अक़वामी तमाशा बनाएं। हम चाहते हैं कि अमरीकी मुदाखलत ना हो। जब ये जाली हुकूमत अमरीका के आशीर्वाद लेने जाते हैं तो बच्चे भी वहाँ जा सकते हैं, मतलब बच्चे भी जो हैं वो चले गए हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसके साथ साथ जो उनके बच्चे हैं उनकी मुख्तलिफ वहाँ पे जो कांग्रेसमैन हैं और सेनेटर्स हैं अमेरिका के अंदर, उनसे उनकी मुलाकातें हो रही हैं। रिचर्ड गर्नेल, उसकी तो ऑलरेडी तस्वीर आ चुकी है। ग्रेगरी मीक्स के साथ मुलाकात हुई है, बिल हुजेंगा के साथ मुलाकात है, जिम कोस्टा, ये इमरान खान साहब के पुराने दोस्त भी हैं, सपोर्टर भी हैं, उनसे मुलाकात हुई है। जो विल्सन, ये अक्सर इमरान खान साहब के लिए फ्री इमरान खान के ट्वीट्स वगैरह जो है वो ये करता रहा है, तो इनकी वहाँ पे जो है वो मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। लेकिन माय पॉइंट इज़ कि ये जितनी भी मुलाकातें हो रही हैं ना, ये तमाम उन अफराद से हो रही हैं जो पहले भी इमरान खान साहब के लिए जो है वो कैंपेनिंग करते रहे हैं। मेरे लिए जो बड़ी खबर होगी ना, अगर मतलब इन बच्चों की, बेटों की जो है वो मुलाकात होती है, वो अगर मिसाल के तौर पे उनकी जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात हो जाए,
یا پھر وائس پریزیڈنٹ سے یا ایون ڈونلڈ ٹرمپ سے اگر ملاقات ہو جائے تو یہ بہت بڑی خبر ہوگی. میرے خیال میں چھوٹی خبر نہیں ہوگی, کیونکہ ان لوگوں سے ملاقات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ باقی لوگ جو ہیں یہ آلریڈی پہلے ہی عمران خان صاحب کے چھڑانے کے لیے جو کیمپین ہے وہ پہلے سے ان کا حصہ ہیں. بٹ لیٹس سی کیا کوئی بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرنل لڑائیاں ہیں اس میں شہباز گل کے اوپر جناب سینیٹر اعظم سواتی صاحب انہوں نے ایک بڑا ہی سنگین قسم کا الزام لگایا. انہوں نے تقریباً کوئی 8-9 منٹ کی پوری ویڈیو جو ہے وہ جاری کی, اور اس کے اوپر بیسکلی شہباز گل نے الیجڈلی شاید ان کے اوپر, کیونکہ میں تو اس کے ویلاگ نہیں دیکھتا, لیکن شاید کوہستان اسکینڈل سے ریلیٹڈ شہباز گل نے اعظم سواتی کے اوپر کوئی الزامات لگائے تھے, اور کوئی الزام یہ لگایا تھا کہ جی ایبٹ آباد والا گھر جو ہے وہ انہوں نے مہنگا بیچا ہے اور اس کے اوپر جو ہے اس سے فائدہ پہنچایا ہے. تو انہوں نے اعظم سواتی صاحب نے جو ہے پھر ایک بڑا لمبا چوڑا جو ہے ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی میرے ایبٹ آباد کے گھر کے حوالے سے شہباز گل نے جو ہے وہ جھوٹے الزامات لگائے ہیں, یہ جھوٹا ہے, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو. انہوں نے کہا جی من گھڑت الزامات لگا کے لوگوں کو جو ہے وہ بلیک میل کرتا ہے. میرے ایبٹ آباد میں گھر جو ہے وہ 210 مرلے پر مشتمل ہے اور ایک مرلے کی قیمت جو ہے وہاں پہ 30 لاکھ روپے ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ کسی بھی اپنے وہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ میں نہیں یوز کرنا چاہتا, لیکن انہوں نے کہا جی آپ ان کو بھیج کے جو ہے بے شک چیک کروا لیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز گل تم نے غلط آدمی کو للکارا ہے, تم آستین کے سانپ ہو, تم کو معافی مانگنی پڑے گی, تم نے عمران خان کو دھوکہ دیا, تم نے ایجنسیوں کو معلومات فراہم کی, مجھے یہ خود عمران خان نے تمہارے حوالے سے بتایا. اب یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ جی شہباز گل جو ہے اس نے ایجنسیوں کو جو ہے وہ خبریں دی ہیں, تم اپنی چرب زبانی سے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہو, آؤ میرے ساتھ احتجاجی تحریک میں شامل ہو, وہاں سے آؤ. انہوں نے کہا پاکستان کے اندر آ کے جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے احتجاج کرو کرنا ہے, وہاں سے بیٹھ کے کیا تم ویڈیوز وغیرہ بناتے رہتے ہو. اچھا دوسری بات, لیکن اس کے اندر 2-4 پوائنٹس ہیں. پہلی بات تو یہ کہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے اگر عمران خان صاحب نے اتنی بڑی بات کی ہوئی ہے تو پھر شہباز گل جو ہے وہ ان کی جو بھی وہ پارلیمانی وہ جو سیاسی کمیٹی یا جو بھی ان کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے اندر وہ کس طرح وہ اس کو شامل کس طرح کیا ہوا ہے. اگر تو اتنی بڑی پرابلم ہے تو پھر آپ اس کو نکال دیں, لیکن آپ نہیں نکالتے. تو اس لیے میرے خیال میں اس بات کے بارے میں مجھے بھی ڈاؤٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا اعظم سواتی صاحب کو ایسی کوئی بات کی ہے یا نہیں کی. لیکن وہ پاکستان مطلب یہاں پہ نا صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی لڑائی ہوتی رہتی ہے. ابھی پچھلے دنوں سلمان اکرم راجہ شیخ وقاص اکرم ورسز عالیہ حمزہ ہوا تھا, اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ ورسز بیرسٹر گوہر ہوا تھا, علی امین گنڈا پور ورسز جنید اکبر ہوا ہے, بیرسٹر صاحب ورسز جنید اکبر ہوا ہے. مطلب لڑائیاں ہی جھگڑے ہیں ان کے. اب یہ لڑائی جو ہے بین الاقوامی لڑائی بن گئی. اچھا اس سے پہلے شہباز گل کی جانب سے الزامات لگائے گئے جو پاکستان تحریک انصاف امریکہ کی جو اس وقت کرتا دھرتا ہے وہ ان کے اوپر بھی مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے کہ جناب یہ جو ہے انہوں نے زلفی بخاری کو روکنے کی کوشش کی. مطلب میں تو یقین کریں آئی ہیو لاسٹ ٹریس آف دیٹ کہ اس کا ٹریک ہی میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے کہ بھائی ان کی کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, لڑتے ہی رہتے ہیں آپس میں. تو اب یہ ایک اور نئی لڑائی ہے جو انہوں نے اعظم سواتی نے جو ہے وہ شہباز گل کے اوپر یہ الزامات لگائے ہیں. اس کے علاوہ جناب مشکلات تحریک انصاف کے لیے اور بھی ہیں. جناب انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرا نے جو ہے وہ پی ٹی آئی رہنما اور کارکنان کے خلاف 4 اکتوبر احتجاج پر درد مقدمات کی سماعت کی, اور اس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں. اس سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ احمد خان بھچر صاحب جو ہیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں, وہ آلریڈی جو ہے وہ ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے. تو الیکشن کمیشن موسٹ پرابلی ان کو اگر تو انلیس اور انٹل ان کو کسی ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا تو ان کو جو ہے وہ نااہل بھی قرار دے دیا جائے گا. تو یہاں پہ اب ان کے وارنٹ گرفتاری نکل گئے ہیں اور اعظم سواتی صاحب کی حاضری سے استثنا کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے. اچھا بائی دا وے میں دوبارہ ایک یہ جو اعظم سواتی صاحب والا کیونکہ ایک دم دوبارہ نام آیا, ویسے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ شہباز گل نے جو اعظم سواتی صاحب کے اوپر الزامات لگائے ہیں کہ کوہستان اسکینڈل کے اندر وہ ان کا نام آیا ہے اور وہ انہوں نے الیجڈلی یہ سارا کچھ کیا ہے, تو پھر ان کو سینیٹر کیوں بنایا گیا. میرا ایک سوال یہ کہ ابھی جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو اعظم سواتی کو اتنے کرپٹ آدمی کو الیجڈلی آپ نے سینیٹر بنوا دیا. آپ کی جماعت نے, آپ کی جماعت چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, مطلب کچھ بھی نہیں بول رہی کہ جناب فلاں بندے کو ٹکٹ کیوں دے دیا. ویسے اتنے بڑے اگر انہوں نے کرپشن کیے ہوئے ہیں تو اب صاف چلی شفاف چلی, اور وہ عمران خان صاحب کا وہ سارا وہ کرپشن کا کے خلاف جو بیانیہ تھا وہ ختم, ردی کی ٹوکری. تو آپس میں ایک دوسرے کے پول کھول رہے ہیں, سارے کے سارے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے پول کھول رہے ہیں. پتہ نہیں ان میں سے سچ کون بول رہا ہے, آئی ڈونٹ نو. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور پرابلم پاکستان تحریک انصاف کے لیے ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد میں 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمات کی سماعت ہوئی. اس میں 2 عدالتوں نے پی ٹی آئی کارکنان کو پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر کیسز میں جو ہیں وہ سزائیں سنا دی ہیں. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہی میں نے کل ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ 24, 25, 26 نومبر والا پچھلے سال کا جو احتجاج تھا نا, اس کے کیسز کے اوپر جو ہے اب کام تیز ہو گیا.
پہلے اس سے پہلے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے جو ہے وہ خبر آئی تھی. اب یہ کام جو ہے یہ ایک نیا تیز ہو گیا 24 25 26 نومبر والا, اور اس میں جناب 6 ماہ قید کی سزا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو سنائی گئی ہیں, اور اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ جناب بغیر اجازت جو ہے وہ یہ انہوں نے احتجاج کیا ہے. تو 12 کارکنوں کو جو ہے یہ سزا سنائی گئی ہے, جبکہ ایک کارکن کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے, اور ملزمان کے خلاف جو ہے وہ پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ کے تحت جو ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا, جس میں ان کو سزا ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور پرابلم, پی ٹی آئی کی جانب سے 24 نومبر کو جو کیا جانے والا احتجاج تھا, اس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف تھانہ ترنول میں ایک اور مقدمہ جناب درج کر لیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی رہنما حکیم خان, سردار نعمان, رفیع آفریدی, عرفان کاکا, راجہ خالد, سعید خان, ریحان نثار اور ارسلان سمیت 300 افراد کو اس کیس کے اندر جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے. اور اس میں کہا گیا ہے جی 24 نومبر کو پی ٹی آئی رہنماؤں کی قیادت میں ڈنڈے, آئینی راڈ, پتھر اور غلیلوں سے لیس 300 کے قریب پی ٹی آئی کارکنان اسلام آباد میں چونگی نمبر 26 کے نزدیک پہنچے, اور پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ جی عمران خان اور ان کی اہلیہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے کارکنان کو پیغام دیا کہ آج ڈی چوک پہنچنا ہے, اور پولیس نے وہاں موجود پارٹی کی قیادت کو آگاہ کیا کہ شہر میں دفعہ 144 نافذ ہے اور انہیں منتشر ہونے کو کہا گیا, لیکن یہ منتشر نہیں ہوئے, تو اس وجہ سے دوبارہ یہ مقدمہ جو ہے وہ اب ایک اور کیس جو ہے وہ درج کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اسلحہ و شراب برآمدگی کیس شہد والا, وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا 342 کا بیان آج بھی قلم بند نہیں ہو سکا. ذہن میں رکھیے گا ان کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے تھے اس کیس کے اندر, تو وہاں پہ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن کی عدالت کے اندر جو ہے اس کیس کی سماعت ہوئی, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی وہ حاضر سے استثناء کی درخواست کی گئی. انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا کے اندر آج جو ہے وہ گرینڈ جرگہ ہو رہا ہے, جس کے بارے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, تو ملک بھر سے لوگ آ رہے ہیں, تو اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ستمبر تک ملتوی کر دی جائے. اب اس کے بعد جج صاحب نے جو ہے حکم نامہ لکھایا ہے, لیکن ابھی تو حکم نامہ جو ہے وہ نکلا نہیں ہے, کہ میڈیا کو نہیں انفارم کیا گیا کہ اب نیا حکم نامہ جو ہے وہ کیا ہے. اس کے علاوہ سابق وزیر قانون پنجاب اور رہنما تحریک انصاف بشارت راجہ صاحب, انہیں اسلام آباد پولیس نے جناب گرفتار کر لیا آج, اور وہ اپنے وکیل سردار عبد الرزاق خان ایڈوکیٹ کے ہمراہ الیکشن پٹیشن کی سماعت کے لیے الیکشن ٹریبیونل میں پیش ہوئے تھے, تو باہر نکلتے ہوئے پولیس نے ان کی گاڑی کا گھیراؤ کر لیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. لیکن بعد میں بشارت راجہ صاحب کو جو ہے رہا کر دیا گیا, کیونکہ خبر یہ آئی کہ تمام کیسز میں جو ان کے اوپر ہیں اس کے اندر آلریڈی ان کے پاس ضمانت ہے. انصار عباسی صاحب نے جناب ایک کالم لکھا ہے تحریک انصاف کے اوپر. انہوں نے کہا تحریک انصاف نہ ادھر نہ ادھر, 9 مئی کے حملوں سے متعلق فیصلے آخرکار 2 سال گزرنے کے بعد آنا شروع ہو گئے ہیں. ان حملوں میں شریک دیگر افراد کے علاوہ تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کو 10-10 سال قید کی سزائیں دی جا چکی ہیں. البتہ شاہ محمود قریشی اور دیگر افراد کو عدالت نے باعزت بری کر دیا ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کو خدشہ ہے کہ ان میں اکثریت کو سزائیں سنائی جائیں گی, جس کے نتیجے میں نہ صرف عمران خان کو طویل عرصے کے لیے جیل میں رکھا جائے گا, بلکہ پارٹی کو سیاسی طور پر بھی شدید نقصان پہنچے گا, کیونکہ اس کے کئی ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی ان مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. اگر انہیں بھی سزائیں سنائی جاتی ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر تحریک انصاف کو مزید نقصان ہوگا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو بھی مقدمات کا سامنا ہے, اور اگر انہیں سزا ہوئی تو صوبے میں تحریک انصاف کی اپنی حکومت کو بھی خطرات جو ہیں وہ لاحق ہو جائیں گے. انہوں نے لکھا ہے جی تحریک انصاف, لیکن خان صاحب نے انہوں نے کہا تحریک انصاف کے بیشتر رہنما اور پارلیمانی ارکان کو ان خطرات کا بخوبی اندازہ تھا, اس لیے ان کا خیال تھا کہ گزشتہ 3 سال میں جاری تحریک اور احتجاج جس نے پارٹی کو نقصان اور مشکلات کے سوا کچھ نہیں دیا, کہ بجائے حکومت سے مذاکرات کیے جائیں. لیکن خان صاحب نے اس رائے کو مسترد کر دیا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات صرف فوج سے ہوں گے, اور جب فوج کی طرف سے کسی دلچسپی کا اظہار نہ کیا گیا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب کسی سے بھی مذاکرات نہیں ہوں گے, صرف اور صرف احتجاج ہوگا اور تحریک چلائی جائے گی. انہوں نے اپنی جماعت کے کسی بھی رہنما کی بات نہ سنی اور واضح طور پر کہا کہ احتجاج اور تحریک کا نقطہ عروج 5 اگست کو ہوگا. آج کی صورتحال یہ ہے کہ نہ احتجاج نظر آ رہا ہے, نہ تحریک کا کوئی وجود دکھائی دے رہا ہے, اور کسی کو یہ اندازہ نہیں کہ 5 اگست کو کہاں سے اور کیسے انقلاب جو ہے وہ لایا جائے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ رجسٹرار آفس اسلام آباد میں جو ہے انہوں نے جناب وزیر اعظم شہباز شریف اور وزراء کو توہین عدالت کے نوٹس جاری ہونے تھے, لیکن وہ رک گئے ہیں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے جو ہے وہ ایک کیس کے اندر جو ہے وہ ان تمام افراد کو جو ہے وہ توہین عدالت کے عافیہ صدیقی کیس کے اندر جو ہے وہ توہین عدالت کے نوٹسز جو ہیں وہ انہوں نے جاری کیے تھے, اور ان کو کہا تھا کہ جی ان کو نوٹسز بھیجے جائیں. لیکن رجسٹرار آفس نے یہ کہا ہے کہ جی کیونکہ روسٹر کے اندر جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہی نہیں تھی, اس کیس کو لگایا ہی نہیں گیا تھا, تو پھر توہین عدالت کے نوٹس جو ہیں وہ کس طرح جاری ہو سکتے ہیں جبکہ لگائیں. اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جج صاحب نے پھر بھی یہ کیس سنا, جبکہ ایکچولی روسٹر کے اندر جو ہے وہ یہ کیس نہیں تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے یہ ڈیٹ دی تھی
روسٹر میں یہ ڈیٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن رجسٹرار آفس نے ڈیٹ ہی نہیں لگائی. تو انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا، میں پھر بھی کیس کی سماعت کروں گا. اور جب پھر بھی انہوں نے کیس کی سماعت کی تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے، لیکن رجسٹرار آفس نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، انہوں نے وہ توہین عدالت کے نوٹس آگے جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ اب آپ کی مرضی ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے. یہ جناب ایک خبر آئی ہے پاکستان کے پاسپورٹ کی رینکنگ کے حوالے سے، 2025 کی یہ رینکنگ ہے. اور یہ بیسکلی ایک ادارہ ہے جو جسے ہنکیز پاسپورٹ انڈیکس جو ہے وہ کہتے ہیں. ہر سال یہ پاکستان کے جو پوری دنیا کے، راز صرف پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے جو پاسپورٹس ہیں ان کی رینکنگ جو ہے وہ جاری کرتا ہے. اب اس کے اندر پاکستان کے جو لیٹسٹ رینکنگ جو ہے وہ 2 دن پہلے جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور اس کے اندر پاکستان کے پاسپورٹ جو ہے وہ 96 نمبر کے اوپر ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے یار اگر اس کو دیکھیں تو 2021 میں ایکچولی ہم اپنی ورسٹ رینکنگ کے اوپر تھے 113 پہ، لیکن اس کے بعد یہ 113 سے 108 پھر 106 پھر 101 اور 96 کے اوپر آ گئے ہیں. لیکن اس میں خوش ہونے والی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کا جو دیگر ممالک ہیں اس میں مطلب جو نیچے آپ سے بھی جو نیچے ممالک ہیں اس میں اس وقت پاکستان جو ہے وہ صرف جنگ زدہ ممالک صومالیہ، یمن، عراق، شام اور افغانستان سے بہتر پوزیشن پہ ہے. مطلب نیچے سے آپ کا کوئی 5واں نمبر بنتا ہے. یہ صورتحال ہے. باقی تمام ممالک جو ہیں وہ آپ سے اوپر ہے. اب اس کے اوپر آپ نے خوشیاں منانی ہے تو بنا لیجئے، لیکن خوش ہونے والی سے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اتنے نیچے آپ کے پاسپورٹ کی رینکنگ ہے. اچھا، یہ رینکنگ کس بنیاد کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ کو کتنے ملکوں کے اندر جو ہے وہ ویزا فری انٹری آپ کی ہو سکتی ہے، یا ویزا آن ارائیول جو ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے، آپ کو امیگریشن کے اوپر کتنی سہولیات ملتی ہیں، اس بنیاد کے اوپر ہے. تو پاکستان کے جناب جو رینکنگ آئی ہے وہ 96 ہے. ہماری اگر پچھلے مطلب آپ تقریباً کوئی 19 سال کی رینکنگ اٹھا کے دیکھیں تو سب سے اچھی رینکنگ 2006 میں تھی جب ہم 79 کے اوپر تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سلائیڈ ہونا شروع ہوا ہے. اب دوبارہ سے یہ سلائیڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کتنی دیر میں اوپر جاتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب گوگل اور مائکروسافٹ جیسی بڑی ٹیک کمپنیوں کو جناب ایک سخت پیغام دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جی وہ بیرون ملک خاص طور پہ بھارت جیسے ممالک میں ملازمتیں، جابز دینا جو ہے وہ بند کریں. اور اس سے پہلے اس نے ایپل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک تڑی لگائی تھی آج سے چند ہفتے پہلے. اب ان کمپنیز کو بھی اس نے تڑی لگا دی ہے. اس نے کہا یہاں پہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے امریکہ کے اندر، اور آپ اپنی جابز جو ہیں وہ دیگر ممالک کے اندر لے کے جا رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے اس کی بہت بڑی ریزن جو ہے وہ سستی لیبر ہے، کیونکہ ان ممالک میں بھارت ہو گیا، پاکستان ہو گیا، چائنا ہو گیا، یہاں پہ سستی لیبر مل جاتی ہے. اور ٹیک کے حوالے سے انڈیا نے بہت ایکچولی ایکسیل کیا ہے. مطلب بنگلور ہو گیا یا اس طرح کے دوسرے جو ٹیک ہبز ہیں اس میں بہت زیادہ کمپنی سے جو ہے وہ ایکسیل کیا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اب ان کمپنیز کو بھی ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی یہ تسی سدھے ہو جاؤ، اے کام جڑا نا اور زیادہ دیر نہیں چلے گا. اچھا جی، اب ایک اور جو بڑی خبر ہے جس میں انڈیا میں مصیبت پڑی ہوئی ہے وہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اور یہ خبر ہے جناب ٹائمز آف انڈیا کی یہ خبر آئی ہے، فائٹر جیٹس فلائنگ ٹورڈز اسکیری پیرٹی ود پاکستان. اس کا مطلب ہے ڈرے ہیں اسکیری. وہ ڈرے کس بات کے اوپر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو آج سے 1-2 دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ MiG-21 ان کے جو ہیں، جو ایک بڑا پرانا ان کا جہاز ہے، 1960 کے سے چل رہا ہے، اور تقریباً کوئی 700-800 جہاز جو ہیں انہوں نے رکھے. اس میں سے کئی تباہ بھی ہوئے، 400 کے اندر اپروکسیمیٹلی MiG-21 جو ہیں یا وہ جنگوں میں تباہ ہوئے یا وہ ویسے گر گئے اور بوڑھے ہو چکے ہیں وہ جہازوں کا. مطلب کوئی فائدہ نہیں. آپ سوچیں نا 1960 سے چل رہا ہے، اس کو ہلکا پھلکا اپ گریڈ کیا گیا لیکن پھر بھی وہ کافی اولڈ ایج اس کی ٹیکنالوجی ہو چکی ہے. تو اس کو انہوں نے ریٹائر کرنے لگے ہیں، مطلب آنے والے مہینے میں اس کو چندی گڑھ کے اندر جو ہے وہ ایک تقریب کے اندر ریٹائر کرنے لگے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جب آپ جہاز یہ والے ریٹائر کر دیں گے تو پیچھے جڑے سارے کو رہ جانے ہیں وہ تقریباً اتنے رہ جائیں گے جتنے پاکستان کے پاس ہیں. جو مطلب تعداد ہے نا جہازوں کی، یہ آپ ذرا نیچے دیکھیے گا، یہ اسکواڈن کی اسٹرینتھ ہے. اسکواڈنس کیا ہوتے ہیں؟ ایک اسکواڈن کے اندر جو ہوتا ہے وہ تقریباً 18 سے 20 فائٹر جیٹ ہوتے ہیں ایک اسکواڈن کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اور انڈیا کے جو جہاز ہیں نا، نمبر آف جہاز یا اسکواڈنس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کے پاس اس وقت 25 اسکواڈنس ہیں اس خبر کے مطابق، اور انڈیا کے پاس جو ہے 29 رہ جائیں گے. اچھا، اب ہمارا جو سائز ہے پاکستان کا اور اگر آپ انڈیا کا سائز اٹھا کے دیکھیں تو آپ انڈیا کو ایکچولی بہت بڑا واسٹ ایک ایریا جو ہے جس کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. پاکستان نسبتاً ایک چھوٹا ملک ہے تو ہمیں پھر بھی ایریا ہمارا کم ہے، لیکن ہتھیاروں کے حوالے سے، جہازوں کے حوالے سے، اور وہ ساتھ ہی ساتھ چائنا کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس 66 اسکواڈرنز ہیں. مطلب انڈیا سے ڈبل سے بھی زیادہ چائنا کے پاس یہ اسکواڈرنز ہیں. تو وہ اس کے اوپر انڈیا کے اندر مصیبت پڑی ہوئی ہے. اور ٹائمز آف انڈیا نے بہت بڑی یہ خبر جو ہے وہ شائع کی ہے
انہوں نے کہا کہ جی جب تک بھارت اپنی کارکردگی بہتر نہیں کرے گا اسکواڈرن بنانے کے لیے پرانے فائٹر جیٹس جیسے میراج، جیگوار اور دیگر میگ اقسام کو آہستہ آہستہ ختم نہیں کرے گا، تب تک بھارت کے پاس 10 سال سے کم عرصے میں پاکستان کے برابر فائٹر اسکواڈرنز جو ہیں وہ ہوں گے۔ اور فرانس سے معاہدے کے ذریعے حاصل کردہ 36 جو رافیل جیٹ طیارے ہیں وہ بھارت کی کمزور ہوتی ہوئی فضائی فوج کے لیے بالکل ناکافی ہے، اور بھارت نے مزید 26 رافیل جیٹ بحریہ کے لیے آرڈر کیے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو ہے مطلب وہ اب رافیل کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ویسے ہی وہ بدنام ہو رہا ہے کہ بھائی رافیل جو ہے وہ تو پاکستان نے ویسے ہی گرا دیا تھا، تو اب رہ پیچھے کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ مصیبت پڑی ہوئی ہے انڈیا کے اندر کہ ہونا سے اگر پاکستان نے حملہ کر دیا، اگر پاکستان نے حملہ کر دیا اپنے جہازوں کے ذریعے، کیونکہ اب آگے کی جو وارز ہیں نا وہ فضائی جو کلیش ہے اس کی زیادہ امپورٹنس ہو چکی ہوئی ہے، تو اس لیے انڈیا کے اندر ایک یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ بھائی ہم اور پاکستان جو ہے نا وہ بالکل برابری کے اوپر آ گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ انڈیا سے بہتر ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ دوسرا آپ کو میں نے خبر دینی تھی جناب وہ کہ ایک مندر کے پیچھے، تو وہ مندر کی وجہ سے جناب لڑائی ہو رہی ہے اس وقت تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان۔ آج تھائی لینڈ نے جو ہے باقاعدہ طور پہ کمبوڈیا کی جو ملٹری بیسز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوا تھا، تو یہاں پہ یہ حملہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اچھا، ان کی ٹینشنیں بڑی دیر سے چل رہی ہیں، بیچ میں آپس میں تقریباً کوئی 800 کلومیٹر کا جو ہے وہ ایک بارڈر ہے، تو آج باقاعدہ طور پہ تھائی لینڈ نے جو ہے وہ حملہ کیا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے کئی ہزار سال پرانا جو ہے وہ 1000 سال پرانا ایک مندر ہے جسے پریا وہیار مندر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر دونوں ملک اپنا جو ہے وہ بیسکلی کلیم کرتے ہیں۔ اب وہ بالکل بارڈر کے اوپر واقع ہے، تھائی لینڈ کہتا ہے جی یہ ہمارا ہے، کمبوڈیا کہتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا ہے، جبکہ ایک بین الاقوامی عدالت انصاف نے جو ہے اس مندر کے علاقے کے اوپر جو ہے وہ کمبوڈیا کی جو خود مختاری ہے 1962 میں جو ہے وہ کمبوڈیا کے حق میں یہ فیصلہ دیا ہوا ہے، لیکن تھائی لینڈ جو ہے وہ اسے نہیں مانتا، اور کئی سالوں سے جو ہے وہ ان دونوں ملکوں کے درمیان یہ تناؤ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ میں نے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ایتھے بھی چھلانگ مارے گا، وہ کہے گا بھائی جان میں سیز فائر کراتا ہے، تو ہوگا یہی، آپ دیکھ لیجئے گا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ادھر بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک فارمر چیف جسٹس جو ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے، تو یہ سابق چیف جسٹس ہیں جی ABM خیر الحق، اور بنگلہ دیش کے سابق چیف جسٹس ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈھاکہ میٹروپولیٹن پولیس نے جو ہے انہیں گرفتار کیا آج صبح تقریباً 8:30 بجے ڈھاکہ کے وقت کے مطابق، اور یہ چیف جسٹس ایکچولی کافی پرانے رہے ہوئے ہیں، 2011-12 کے ایریا میں رہے ہوئے ہیں، لیکن بعد میں جو حسینہ واجد کی جو حکومت تھی اس میں ایک یہ لاء کمیٹی کے ہیڈ رہے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر یہ الزام یہ لگتا رہا کہ جناب جتنے قوانین بنانے کا جو سلسلہ تھا یا انہیں اپروو کرنے کا سلسلہ تھا وہ ان چیف جسٹس صاحب کی سربراہی کے اندر جو ہے وہ ایکچولی ہوتا تھا، تو اب انہیں بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، تو یعنی کہ سابق چیف جسٹس بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔